लेट जाओ, कल सुबह अमानतें अमानत वालों के सुपुर्द कर देना और दिल चाहे तो आप भी पीछे आ जाना। अब सोचो उस रात बिस्तर मुस्तफा पर सोना कोई मौत को दावत देने से कम नहीं था। दुश्मन नंगी तलवारें लेके खड़े थे, किसी वक्त भी हमलावर हो सके, मगर कुर्बान जाए अली की मोहब्बत और इश्क पर आपने जर्रा बराबर भी तामुल नहीं किया और आका के हुक्म को सुना, बिला चूओ चरा बिला खौफो खतर बिस्तर मुस्तफा पर लेट गए। बस उधर लेटने की देर थी, अल्लाह ने दो फरिश्तों को भेजा, एक पांती की तरफ एक सुराने की तरफ खड़े होकर सारी रात हिफाजत भी करते रहे और मुबारकबादियां भी देते रहे कि मुबारक हो आज रात कायनात में अली से बढ़कर खुश नसीब और कोई नहीं है। ये मोहब्बत है, ये वफादारी। वक्त गुजर गया, बाद में किसी ने मौला कायनात अली शेर खुदा से पूछा कि अली उस रात दुश्मन नंगी तलवारें लेके खड़े थे, तुम आका के बिस्तर पर लेटे थे, तो गया कुछ चैन की नींद भी आई या ना आई? कुर्बान जाए जो मेरे आका ने जवाब दिया। मौला कायनात फरमाने लगे कि जिस चैन की नींद उस रात बिस्तर मुस्तफा पर आई थी, सारी जिंदगी कभी आई नहीं थी। पूछा तुम इतनी चैन की नींद कैसे सो गए, दुश्मन तो नंगी तलवारें लेके खड़े थे। फरमाने लगे मेरे आका ने फरमाया ये था कि अली कल सुबह ये अमानतें अमानत वालों के सुपुर्द करनी है। ये वफादारी थी, ये आका की जात से ताल्लुक था, ये ईमान और यकीन था आका की ज़बान से निकली हुई बात। फरमाया अगर अली को मौत आ जाती, अमानतें अमानत वालों के सुपुर्द ना होती, किरदार मुस्तफा की चादर पे धब्बा आ जाता और अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। इसलिए मुझे यकीन था कि कम से कम आज की रात अली को मौत नहीं आ सकती है, बिला चूओ चरा सो। ये मैं मोहब्बत के चंद मनाजर आपको बता रहा हूं। उधर अली को बिस्तर पर सुलाया, मेरे आका घर से निकले और सीधा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पे पहुंचे। आधी रात बीत चुकी है, हर कोई अपने घर में आराम कर रहा है, अभी दस्तक नहीं दी। करीब दरवाजे के पहुंचे हैं, मेरे आका ने महसूस किया कि घर के अंदर किसी की चहलकदमी की आवाज आ रही है। मेरे आका ने दरवाजे पर दस्तक दी, अबू बकर ने दौड़ के दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते मेरे आका ने पूछा अबू बकर तुम अभी तक सोए नहीं थे? अर्ज करने लगे आका बस एक दिन आपकी जुबान अक़दस से सुना था, एक रात आएगी मक्का छोड़कर मदीना जाऊंगा, मगर जाने से पहले एक जानिसार साथी को साथ लेके जाऊंगा। बस आका जिस दिन से सुना उसी दिन से अबू बकर ने रातों को सोना छोड़ दिया। ये मोहब्बत है, ये इश्क है, ये वफादारी है। बस आका का इशारा पाया, पलट के भी नहीं देखा, बिला चूओ चरा आका के साथ सफर पे निकल पड़े। और उस रात मेरे आका के साथ सफर पर निकलना भी कोई मौत को दावत देने से कम नहीं था। और फिर जब गारे सौर की तरफ जा रहे थे तो वो जाने का मंजर जो बयान हुआ है वो भी बड़ा जितनी मंजर था। अबू बकर दीवाना वार तवाफ करते हुए आका को लेके गारे सौर की तरफ बढ़ रहे हैं। अबू बकर दौड़ के मेरे आका के कभी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, कभी दाएं हो जाते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं। मेरे आका ने पूछा अबू बकर आराम से क्यों नहीं चल रहे? कभी ऐसे नहीं देखा। अर्ज करते हैं आका दुश्मन पीछे लगा हुआ है, जब मेरा ख्याल गुजरता है कि दुश्मन कहीं आगे से ना आ जाए तो दौड़ के आगे हो जाता हूं कि जान जाए तो अबू बकर की जाए, मेरे मुस्तफा को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये वफादारी में बता रहा हूं, ये मोहब्बत है। वो खाली हमारी तरह के नारे लगाने वाले लोग नहीं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नारे लगाए और फिर उसके बाद खत्म। हत्ता कि आमला में इस मंजर को देखें, गारे सौर आ गए, सदियों पुरानी गार, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का तज़किरा खुद कुरान में किया। सूरह तौबा को कभी पढ़े 40वें नंबर आता। फरमाया सानियस नहीं इस हो माफिल गार, फरमाया सुन लो मेरे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दो में से दूसरे थे जब वो गार में दाखिल हो रहे थे। कुरान ऐलान कर रहा है कि लोगों गार में दाखिले के वक्त अव्वल अबू बकर थे और सानी मोहम्मद मुस्तफा थे। क्यों? इतनी बड़ी शान जिसका तज़किरा खुद कुरान कर रहा है, अबू बकर के अव्वल होने की बात हो रही, तो खुदा क्यों बयान कर रहा है? इसके अंदर अबू बकर के वालिहाना इश्क का तज़किरा है।
عرض کرنے لگے آقا غار میں پہلے آپ نہیں جائیں گے، پہلے ابو بکر جائے گا۔ ابو بکر کیوں؟ عرض کی آقا صدیوں پرانی غار، نہ جانے اندر کون سی جان لیوا چیز بیٹھی ہے، اس لیے آپ باہر ٹھہرے، پہلے میں غار کا جائزہ لیتا ہوں تاکہ اندر بھی کوئی جان لیوا چیز ہو تو جان جائے تو ابو بکر کی جائے، میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ہوئی غار ثور، جب سارے سوراخ بند کر دیے، جو کپڑا تھا پھاڑ پھاڑ کے ہر سوراخ کو بند کرتے گئے، آخر سطر بھی ڈانپنا تھا، ایک سوراخ جب پھر بھی بچ گیا، ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھ دی اور عرض کی آقا آ جائیں، اب ماحول سازگار ہے، تشریف لائیں۔ آقا اندر تشریف لے گئے، قربان جائیں ابو بکر کے مقدر پر۔ پھر غار ثور کی خلوت، ابو بکر کی گود اور آقا کا سر انور ہے۔ کیا جی بھر کے تکا ہو، کیا جی بھر کے نظارے کیے ہوں، ہم تو ترستے ہیں نا کہیں خواب میں ایک جھلک ہو جائے۔ قربان جائیں ابو بکر تیرے مقدر پر، جنہوں نے غار ثور کی اس تنہائی میں جی بھر کر اپنے آقا کے ودھا مکھڑے کو تکا ہوگا۔ ادھر آئی دہا ڈنگ کر رہا ہے، مگر قربان جائے ابو بکر کی محبت پر، عشق پر، وفاداری پر، کہ وہ یار غار سانپ کے اژدہے کے ڈنگ تو برداشت کر رہے ہیں مگر کملی والے آقا کی خاطر پاؤں پیچھے نہیں ہٹا رہے۔ یہ وفاداری ہے، یہ عشق ہے، اپنی جان کو بھی آقا کے قدموں پر وار دیا کرتے تھے۔ یہ جان نثاریاں، یہ وفاداریاں ہیں۔ میں یہاں روک کر ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں، چلیں خیر اینڈ پر آ جائے گی یہ بات، تو میں جسٹ محبت کے ایک دو تذکرے بتائے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، 2 سال بیت گئے، غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان جن کے خلاف صف آ رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے، مقابلے میں رشتہ دار کھڑے ہیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کسی کا والد مقابلے میں، کسی کا بیٹا مقابلے میں، کسی کا چچا مقابلے میں، کسی کا کوئی رشتہ دار مقابلے میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے میدان جنگ میں ہیں، اور ان کا اپنا سگا بیٹا جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا کافروں کی طرف سے مد مقابلے۔ جنگ مسلمانوں نے جیت لی، کافر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ بعد میں کچھ وقت گزرا، آپ کے اس بیٹے نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ایک دن باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے ہیں، بیٹا باپ سے عرض کرتا ہے کہ ابا جان میدان بدر میں آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، مگر میں نے ہر مرتبہ آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہ بات سنی، وہ پروانہ چراغ مصطفی فرمانے لگے کہ بیٹے وہ حالت کفر میں تیری کیفیت تھی کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، مگر اللہ کی عزت کی قسم اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ محبت، قرآن اس محبت کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو کامیابی کے امتحان کے لیے پہلا پرچہ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محبت بھی وہ جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ ایسی محبت کامیابی کی ضمانت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی مقام پر آگے فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اور وہ جو ہر حد سے بڑھ کر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی عام ادب کی بات نہیں ہے، عزرو یہ تعزیر سے نکلا، اور تعزیر کہتے ہی اس ادب کو ہے جو ہر حد سے بڑھ کر ہو۔ کامیابی کے لیے عام ادب کا حکم نہیں ہے، فرمایا وہ ادب جو کسی حد کے اندر ہو، وہ کسی اور کا تو ہو سکتا ہے، سن لو میرے محبوب کی بارگاہ کے لائق نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب کی بارگاہ کے لائق کوئی ادب بنتا ہی تب ہے جب وہ ہر حد سے بڑھ کر ہو۔ سبحان اللہ۔ ہر کسی کے ادب کی حد ہے، والدین کے ادب کی ایک حد ہے، استاد کے ادب کی ایک حد ہے، حتیٰ کہ پیر و مرشد کے ادب کی بھی ایک حد ہے، حد کراس نہیں کی جا سکتی۔ مگر کملی والے آقا کے ادب کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جب تک ہر حد سے گزر نہیں جاتے تب تک میرے محبوب کی بارگاہ کے لائق ادب بنتا ہی نہیں ہے۔ تو کامیابی چاہتے ہو تو پھر ادب یوں ہو کہ وہ ادب بھی ہر حد سے بڑھ کر ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جن کو یہ راز سمجھ آ گیا تھا، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں یہ ادب سیکھنا ہو تو کبھی عاشقوں سے سیکھیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں،
پھر خود کو وہ مٹا دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ڈی جی خان میں آیا تھا، وہ میں لمبی حدیث مبارکہ تو اس وقت نہیں دہرانا چاہ رہا، بس اس کا ایک جز ٹیسٹ بتانا چاہ رہا، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ جو ادب کیا گیا یہ حد کے اندر تھا یا حد سے بڑھ کر تھا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جماعت ہو رہی ہے، صحابہ کرام نے صفیں بنائی ہوئی ہیں، ابو بکر امامت کے مصلے پر کھڑے ہیں، میرے آقا تشریف لے آئے، ابو بکر نے امامت کا مصلہ چھوڑ دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ کا رسول آ جائے تو خدا کی عبادت ہو رہی ہو، ابو بکر امامت کا مصلہ ہی چھوڑ دے، یہ ادب جو کیا ہے یہ ادب حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھ کر ہے؟ اس ادب کا تقاضا قرآن کر رہا ہے، اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ جن کو اس ادب کی سمجھ آ گئی تھی، میں بتا رہا ہوں کہ پھر ان کے اخلاق بدل جاتے ہیں، اطوار بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں۔ جس عاشق کو سنیں گے وہ جب آقا کی بارگاہ کی نسبت اپنی بات کرتا ہے تو خود کو مٹاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور میں نے سنا ہے کہ بعض خالی عقل کے پیمانے پر باتیں کرنے والے جب ایسی باتوں کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ عاشق جب بات کرتے ہیں تو خود کو آقا کے در کا سگ کہتے ہیں، اور سگ کہلانا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ بطور سگ بھی قبول کر لیں تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب جس عاشق کو سنیں گے اس کی بولی یہی ہوگی، زبان یہی ہوگی۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی قربان جائیں ان کی محبت اور ادب پر، عرض کرتے ہیں سگت را کاش جامی نام بودے کہ آمد پر زبانت گاہے گاہے۔ عرض کرتے ہیں آقا کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ جامی جامی کہہ کے اپنے کتے کو بلاتے، اسی بہانے میرا نام بھی آپ کی زبان پہ آ جاتا۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی آپ کی وہ بات سنے، آپ نے ایک شعر میں کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ یہ ادب کی انتہا ہے، یہ بات وہی کہتا ہے جو آپ بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں خود کو فنا کر چکا ہوگا۔ یہی بات کبھی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والی سرکار سے آپ پوچھیں، وہ کہتے ہیں تیرے تکڑے تھوڑے کھاندڑی، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی، تیرے باندیاں دیوی میں باندڑیاں، تیرے دیس دے کتیاں نال ادب۔ اندازہ کریں گے عاشقوں کی زبان ہے۔ حضور شیخ الاسلام وقت کے مجدد پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ، ان سے سیکھیں ادب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی بیت گئی آقا کے قدموں میں حاضری دیتے، مگر فرماتے ہیں کہ جب بھی جاتا ہوں کبھی ڈائریکٹ ان کی بارگاہ میں حاضری کی جسارت ہی نہیں کی ہے۔ کہتے کیا کرتا ہوں، پہلے جنت البقیع میں جاتا ہوں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ان کے قدموں میں چلا جاتا اور ادب سے ہاتھ باندھ کے نظریں جھکا کے ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ سیدہ کائنات آپ اپنے بابا سے ذرا ہماری سفارش کر دیں کہ آقا ہمارا کتا آیا ہے، ان کو 2 لک میں ڈال دیں۔ یہ ادب ہے، میں بتا رہا ہوں، عاشقوں کی بولی بدل جاتی ہے۔ آپ نے خود ایک مرتبہ فرمایا ادب کیا ہے، میں بتا، ہم تو 2 ٹکے کے لوگ نہیں ہوتے تو ہماری گردنوں میں وہ سریا آ جاتا ہے، اکڑ جاتے ہیں اور معلوم ہی نہیں ہے نا کہ اس بارگاہ کا مقام کیا ہے۔ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام جن کی ایک ایک جھلک کرنے کے لیے 20-20 30-30 لاکھ کے مجمع ترستے رہتے ہیں، جو خطاب فرمائیں تو اب انڈیا کی سرزمین پر 3 گھنٹوں تک ایک کبوتر لاؤڈ سپیکر کے سٹینڈ پر بیٹھ کر اس مرد کلندر کا خطاب سنتا رہا۔ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں۔ اب تو آپ کی کمر میں تکلیف ہے، جھکا نہیں جاتا، تو آپ ایک موقع پر فرما رہے تھے تکلیفیں 1000 آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، مگر کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں مگر جب سے یہ کمر کی تکلیف آئی ہے نا، شکوہ تو کوئی نہیں ہے، مگر ایک گلہ ضرور ہے، دل میں ایک ارمان ہے کہ جب سے یہ کمر کی تکلیف شروع ہوئی ہے ایک نوکری چھوٹ گئی ہے، اور وہ نوکری کیا تھی؟
फरमाते हैं कि जब भी मैं आका की बारगाह अक़दस में शहर मदीना में हाजिरी के लिए जाता, तो जब रात पड़ जाती मस्जिद नबवी के दरवाजे भी लोग बंद कर देते, हर कोई अपने अपने होटलों में जाके सो जाता। तो सफाई करने वाले जो आका की मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द टॉयलेट बने होते हैं, तो रात के वक्त सफाई करने वाले लोग आ जाते। वो वक्त का मुजद्दिद वो क्या करता, जब सारे लोग सो जाते तो वो खुद निकल आते अपने कमरे, और वहां जो सफाई करने वाले होते उनको हाथ जोड़ के अर्ज करते, बल्कि अपनी जेब से पैसे भी देते कि ये पैसे ले लो। अपने कपड़े उनको उतार के दे देते और उनकी सफाई वाली वर्दी खुद पहन लेते, और फिर सारी रात आका के मस्जिद नबवी के टॉयलेटों की सफाई करते। सुभान अल्लाह। ये अदब है, ये मोहब्बत है। हम जैसा आम बंदा ये काम नहीं करता। तो सुनो, जिस शख्स का इतना ऊंचा मकाम हो, ये वही कर सकता है जो जानता है कि इस बारगाह के अदब में क्या है। वहां खुद को मिटा देने में सब कुछ है। तो इसलिए बारी ताला ने यहां तकाजा किया कि कामयाबी चाहते हो तो फिर मेरे महबूब की बारगाह का अदब भी वो अदब होना चाहिए जो हर हद से बढ़कर हो। हद सब पीछे रह जाए। सुलह हुदैबिया के वक्त 1400 या 1500 सहाबाए किराम आका के साथ, और काफिरों ने जब हजरत उर्वा बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त अभी ईमान नहीं लाए थे, उनको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा कि देखो तो सही कितने बड़े मुसलमानों के लश्कर आ रहा है। बगौर जायजा लिया, वापस पलट के गए और जाकर मक्का के काफिरों से कहने लगे कि मक्का के काफिरों, मैंने बड़े बड़े बादशाहों उनके तख्त सल्तनत पर उनकी रियाया के अंदर देखा है, मगर जो शान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके गुलामों में देखी है, वो शान मैंने आज तक किसी बादशाह की भी नहीं देखी है। सुभान अल्लाह। और वो शान क्या थी? कहते मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू करने लगते तो सहाबा किराम परवानों की तरह गिर्द जमा हो जाते। आका वुजू फरमाते और वुजू का इस्तेमाल शुदा पानी जो नीचे गिर रहा होता, सहाबा किराम उस इस्तेमाल शुदा वुजू के पानी के एक एक कतरे को भी जमीन पर गिरने से पहले अपने हाथों पे उठा लेते। और वो 1400-1500 सहाबा किराम कहते मैं देखता कि यूं महसूस होता जैसे इस पानी के हुसूल के लिए अभी इनके दरमियान जंग शुरू हो जाए। हर कोई चाहता है कि वो पानी उसे मिल जाए, और वो पानी कर लेकर क्या करते, जिनको मिल जाता अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरों और जिस्मों पर मल रहे होते। जिनको मिल जाता वो तो यूं करते, और जिनको ना मिलता वो जिनको पानी मिल जाता उनके हाथों से हाथ रगड़कर अपने चेहरों और जिस्मों पर मल रहे होते। ये मोहब्बत है, ये अदब है। तो 2 पर्चे मैंने बताए। पहले पर्चे का उन्वान है मोहब्बत व इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत भी वो जो दुनिया की हर मोहब्बत से बढ़कर हो। और दूसरा पर्चा है अदब व ताज़ीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अदब भी वो जो दुनिया की हर हद से बढ़कर हो। फिर तीसरे नंबर पर फरमाया वनसरू, जिन्होंने मेरे महबूब की मदद की। ये खास तौर पर, वैसे तो पहली 2 बातें भी बड़ी अहमियत की हामिल है। ऐसी मोहब्बत और अदब आज के नौजवानों को अपने सीनों में पैदा करने की जरूरत है। मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी इसी मोहब्बत और अदब का पैगाम पूरी दुनिया को देते थे। कोई जानना चाहे कि मिनहाजुल कुरान के पैगाम का मरकज़ो महवर क्या है, वो मर्दे कलंदर पूरी दुनिया को क्या पैगाम देता फिर रहा है, और मैं एक जुमले में बताना चाहूं तो मिनहाजुल कुरान के पैगाम का मरकज़ो महवर वो पैगाम इश्क मोहम्मद मुस्तफा है। मिनहाजुल कुरान तो मार्ज़ वजूद में ही इसलिए आया है कि इस उम्मत को फिर से सूए गुंबद खजरा रवाना किया जाए, इस उम्मत के नौजवानों के सीनों में फिर से इश्क रसूल की शम्मा को रोशन कर दिया जाए। इसलिए आप उस मर्दे कलंदर के जितने भी खिताबात को सुनेंगे, उनके खिताबात हो या उनकी किताबें हो, 7000 मौजूआत पर आपके खिताबात, और 500 के लगभग वो किताबें हैं जो छप के मार्केट में आ चुकी। आप उनका कोई खिताब सुने, कोई किताब पढ़े, मौजू कोई भी हो, दलाइल के साथ पूरी सेर हासिल गुफ्तगू करने के बाद मोड़ घेड़ के अगर बात होगी तो बात कमरी वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब की बात होगी।
کیونکہ ان کے پیغام کا مرکز و محور ہی پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دو پرچے بنیادی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت میں آگے فرمایا وَنَصَرُوهُ، کامیابی چاہتے ہو تو تیسرا پرچہ یہ ہے کہ پھر میرے رسول کی مدد کی جائے. نَصَرُوهُ، وہ جنہوں نے اس رسول کی مدد کی، نصرت کی. نصرت کا معنی یہ نہیں کہ معاذ اللہ آقا ہماری کسی مدد کے محتاج ہے. یاد رکھیں جب اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی بات آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے آقا کے دین کی نوکری، آقا کے دین کی خدمت، آقا کے دین کی سربلندی کے لیے محنت. فرمایا پھر کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کا تیسرا پرچہ یہ ہے کہ پھر میرے مصطفیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ لوٹا دیا جائے. آقا کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کی جائے. آج آپ کبھی چشم تصور میں لا کر دیکھیں کہ آج جس دین کو لے کر آقا آئے تھے اور جو آپ کی بعثت کا اصل مقصد تھا، جو باری تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیا جائے. مگر آج دیکھ لیں وہ دین جس کو آقا نے غالب کر کے دکھایا تھا، آج اس وقت اگر دیکھیں تو وہ دین غالب نہیں مغلوب نظر آ رہا ہے. دین کے غلبے کا اندازہ کرنا ہو تو اس دین اور اس نظام کے ماننے والوں کی صورتحال سے کیا جاتا ہے. اور اس وقت اسلام کے ماننے والے جو مسلمان ہیں ان کی حالت پوری دنیا کے اندر ناگفتہ بھی ہے. ہر جگہ مسلمان پٹ رہا ہے، ذلت و رسوائی کا شکار ہے. ہر جگہ ظلم کا نشانہ اس وقت مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے. مگر اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار مسلمان خود ہے. آج اس وقت امت مسلمہ کی زبوں حالی کا حال یہ ہے کہ آپ کبھی چشم تصور میں لائیں 21ویں صدی کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا، بلکہ دوسرے عشرے کے بھی 2 سال مکمل ہونے کے. دنیا اس قدر ترقی کر رہی ہے کہ نت نئی نئی ایجادات جو انسان کو حیرت میں ڈالتی چلی جا رہی ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. انسان چاند تو کیا اب چاند سے اگلے سیاروں پر جانے کا سوچ رہا ہے. مگر اس وقت امت مسلمہ کی صورتحال یہ ہے، میں پوری دنیا پر اس وقت انٹرنیشنل سطح پر جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ بتا رہا ہوں. اس وقت مسلمان ہونا خود ایک گالی بن چکا ہے. اس حد تک ہمارا کردار نیچے جا چکا ہے. آپ کبھی انٹرنیشنل سفر کریں، بعض ممالک کے اندر جائیں تو وہاں پر ہر ملک، ہر قوم اور ہر نقطہ نظر اور عقیدہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں. سیکیورٹی کے لیے مختلف انہوں نے بنائے ہوتے ہیں. ہر کوئی گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے. جیسے کوئی ایسا آ جائے جس کے سر پر ٹوپی ہو اور بالخصوص اس کے پاس گرین پاسپورٹ، پاکستان کا پاسپورٹ، اس کے لیے بس 2 چیزیں کافی ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے. اس کو لائن سے الگ کر لیا جاتا ہے، اس سے سلوک ہی جدا ہوتا ہے. اس حد تک ہم نیچے جا چکے ہیں. تعلیمی حوالے سے دیکھیں، اپنے دفاع کے حوالے سے دیکھیں، بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے دیکھیں، اپنی معاشرتی اور معاشی ترقی کے حوالے سے دیکھیں. جس حوالے سے بھی اپنے حالات کا جائزہ لیں گے، دنیا کی ہر قوم سے پیچھے نظر اس وقت مسلمان آتے ہیں. میں نوجوانوں کو چونکہ متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، آقا کے دین کی نصرت کی بات ہو رہی ہے، میں یہ بات بتا رہا ہوں. اس سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ ہماری صورتحال اس وقت کیا ہو چکی ہے. صرف تعلیمی میدان کے اندر اس وقت مسلمانوں کی صورتحال کا آپ جائزہ لے لیں. وہ علم، وہ تعلیم کہ جس پر اسلام نے اتنا زور دیا کہ قرآن کی پہلی وحی آئی تو اس کا مضمون یہی علم کا حصول تھا. فرمایا اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، بندے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے.
کہیں قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پیارے ذرا ان سے پوچھو کیا پڑھے لکھے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں میرے آقا ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لاحد تک علم حاصل کرو۔ کہیں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس علم کی اہمیت کو سمجھنا ہو، میں خالی دین کے علم کی بات ہی نہیں کر رہا، اسلام نے اس سے بڑا وسیع تر ایک نظریہ دیا ہے۔ کبھی غزوہ بدر پر ایک بار پھر نظر دوڑا، مسلمانوں نے جنگ جیت لی، کئی کافر جنگی قیدی بنے، اور وہ جو جنگی قیدی بنے تھے وہ کافر تھے، یاد رکھیں، وہ کوئی کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ ان کی آزادی کے لیے کئی آپشنز، کئی آراء سامنے، کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ نہیں ان بدبختوں کے سر ویسے ہی قلم کر دینے چاہیے، انہوں نے اتنا ہمارا جینا مشکل کر دیا۔ کچھ نے کہا نہیں، ان کو قتل کرنے کی بجائے ان سے رینسم منی فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ کئی آراء آتی رہی، میرے آقا سنتے رہے، اور ایک تجویز میرے آقا نے دی اور فرمایا کہ ان مکہ کے کافر یہ جو جنگی قیدی بن گئے ہیں، ان میں سے جو مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا اسے بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ اندازہ کریں اسلام کے اندر علم کی اہمیت کیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی عقیدہ نہیں پڑھانا تھا، انہوں نے کوئی قرآن نہیں پڑھانا تھا، انہوں نے کوئی حدیث نہیں پڑھانی تھی، وہ تو کافر تھے۔ مطلق علم کی بات کر رہا، یہ علم کا دور ہے، شعور کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے۔ آج اگر امت مسلمہ پھر سے ترقی کرنا چاہتی ہے تو جب تک علم کے میدان میں نوجوان آگے نہیں بڑھتے، یاد رکھے دوستان مکرم، امت مسلمہ کی ترقی اور عروج محض ایک خواب ہو سکتا ہے جس کی کبھی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تعلیم کے میدان میں امت مسلمہ کی صورتحال یہ ہے کہ کبھی دیگر ممالک کو دیکھیں، امریکہ کو لیں، کینیڈا کو لیں، ڈینمارک کو لیں، ناروے کو لیں، فرانس اور جرمنی کو لیں، یہ چند ممالک میں جسٹ آپ کو گنوا رہا ہوں، یہ وہ ممالک ہیں جن کا لٹریسی ریٹ، شرح خواندگی وہ 99% ہے۔ اور جمیع اسلامی ممالک کو دیکھ لیں تو سوائے 2 یا 3 ممالک کی ان کی تعلیمی شرح 82% ہے۔ خود اپنا ملک پاکستان، ہماری تعلیمی شرح 50% ہے، اور جو 50% بھی ہے صرف اپنے ملک پاکستان کے تعلیمی نظام کو دیکھیں، زیادہ طالب علم بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارا تعلیمی نظام سرے سے تباہ ہو چکا ہے، سوائے رٹا سسٹم، نقل کا رجحان اور سلیکٹیو سٹڈی کے اور رہا ہی کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد سوائے ڈگریاں لینے کے اور نوکری حاصل کرنے کے اور کوئی مقصد باقی نہیں رہا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ تعلیم کا پیشہ ایک بزنس بن کر رہ گیا ہے۔ گورنمنٹ کے ادارے تو بری طرح فلاح ہو چکے ہیں، کوئی شخص وہاں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ وجہ ہے کہ آج گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھنے کی بجائے لوگ پرائیویٹ اداروں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پڑھانے والا استاد بھی کہتا ہے بیٹا یہ سیکھنا ہو تو میرے گھر شام کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے آ جانا۔ اور پرائیویٹ ادارے ان کا مقصد سوائے پیسے کمانے کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو نمبر زیادہ کیسے دلوانے ہیں، خواہ وہ سلیکٹیو سٹڈی کروائیں، وہ رٹا لگوائیں، وہ پیچھے اپروچ کر کے جا کے آگے نمبر لگوا لیں، جو کچھ بھی کریں، مقصد یہ ہے کہ نمبر مل جائیں، ڈگریاں مل جائیں۔ لوگوں کو تعلیم ڈگریاں لینے کا نام نہیں ہے۔ اگر اس تعلیم کے حصول کے بعد انسان صحیح معنوں میں انسان ہی نہ بن سکا، اس کے اندر انسانیت ہی پیدا نہ ہوئی، وہ علم نہیں ہے۔ اس لیے حاضرین مکرم، میں یہاں صرف نوجوانوں کی بات ہی نہیں، بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بس کئی جگہوں پر یہ سوال ہوتا ہے، پوچھا گیا، یہ سبجیکٹ رکھے گئے کہ آج کا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ یاد رکھیں، آج کے نوجوان نسل کی دین سے دوری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ سے اس نوجوان کو دین کی طرف راغب کرنا تھا، وہ ہماری جملہ درسگاہیں ناکام ہو چکی ہیں۔
کی تربیت کے لیے، نسلوں کی تربیت کے لیے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ اور اندازہ کر لیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رجحان بن گیا ہے، مگر یہ آپ کا علاقہ اور اس علاقے سے تھوڑا اور آگے چلے جائیں، سندھ کی طرف چلے جائیں، بلوچستان کی طرف چلے جائیں، وہاں عورت کو تعلیم دینا ویسے گناہ سمجھا جاتا ہے۔ عورت کو پڑھائیں، ارے وہ عورت جس کی گود بچے کی پہلی درسگاہ بننا تھی، اس کو ہم نے جب علم سے محروم کر دیا، اس بچے کو تعلیم کہاں سے ملے گی؟ اولادوں کی تربیت میں سب سے بڑا کردار ماں کی گود اور گھر کا ماحول ہوا کرتا ہے۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ ایک دن اپنی والدہ کے پاس بیٹھے اور اپنی والدہ سے عرض کرنے لگے کہ امی جان، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ وہ سن کر فرمانے لگے کہ بیٹے اگر تیری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تو اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ فرمایا کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال تیری ماں کا ہے جس نے بغیر وضو کبھی تجھے دودھ پلایا ہی نہیں تھا۔ میں بتا رہا ہوں کہ والدین کا کتنا رول ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو اس پہلی درس کا کوئی ناکام کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو بچیوں کو بھی بچوں کی طرح تعلیم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کا کرم اپنی جگہ پر، مگر کبھی سوچے ان کے پیچھے بھی کچھ والدین تھے۔ باپ وہ تھا، میں نوجوانوں کردار بتا رہا ہوں، کل آپ نے اسی منصب پر بیٹھنا ہے، آپ بھی باپ بنے گے، آپ کی اولادیں ہوں گی، آج یہ یہیں سے آپ کا کردار بھی متعین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ باپ وہ تھا کہ پانی میں آتا ہوا ایک سیب غلطی سے کھا لیا تھا، اس غلطی سے کھائے ہوئے سیب کی معافی کے لیے کتنے سالوں تک اس باغ کے مالک کے پاس جا کر مزدوری کر دیا۔ یہ بے دھیانی میں سیب کھا بیٹھا ہوں آپ کے پاس، وہ بھی کوئی صاحب حال نظر والے بزرگ تھے، دیکھا تھا کہ ایک غلطی سے سیب کھا لیا، اس کی خاطر اتنے سال محنت مزدوری کر ڈالی، تو یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے۔ فرمایا ہاں مزدوری کے سال مکمل ہو گئے، اب غلطی معاف تب کروں گا، میری ایک بیٹی ہے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو بری نگاہ سے، بلکہ یوں فرمایا کہ میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، اسے اپنے نکاح میں قبول کر لو، تمہارا کھایا ہوا سیب معاف کر دوں گا۔ کوئی لمحے بھر کے لیے سوچا ہوگا، اندر بیٹھے ہوئے مفتی نے فتویٰ دیا ہوگا کہ اگر اس کے بدلے بھی سیب بخشا جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے، منافع کا ہے۔ نکاح ہو گیا، شام کو بیوی کے کمرے میں گئے، دیکھا وہاں حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی، پلٹ کے واپس آ گئے، اپنے سسر سے ملے، آپ نے تو فرمایا تھا وہ اندھی ہے، وہ بہری ہے، وہ تو حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے۔ تب آپ کے سسر نے فرمایا کہ بیٹے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ میری وہ بیٹی ہے کہ جس نے آج تک کسی غیر محرم کو بری نگاہ سے دیکھا نہیں ہے، برائی کی آواز کانوں میں نہیں پڑنے دی، گناہ کی طرف کبھی قدموں سے چل کے گئی نہیں۔ تو دوستو جب ماں ایسی ہو اور باپ ایسا ہو تو بیٹا مادرزاد ولی پیدا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو ہم نے تو نوجوانوں کی، اپنی اولادوں کی تربیت کے جو پہلی دو درسگاہیں انہیں کوئی ناکام کر دیا ہوا ہے۔ ماں کو ہم تعلیم دینا نہیں چاہتے، آج بچیوں کو تعلیم دیں گے تو کل وہی مائیں بنے گی نا۔ اور آپ اس علاقے میں آگے جیسے جیسے چلتے چلے جائیں، ہر روز اخبار کے چہرے ہم بھی پڑھتے ہیں، ایسی ایسی کبھی رسمیں اور وہ جاہلانہ رسمیں جو عرب کے معاشرے میں پائی جاتی تھیں، شاید اس کے اثرات آج تک بھی نہیں گئے جاتا ہو تو اندازہ کریں وہ قوم کیسے ترقی کر سکے۔ اور اگر یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کسی کو اس سے کوئی اختلاف ہو کہ ایسا نہیں ہے تو میں آپ کو قرآن کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کرنے، تو اگلے دن بیٹے کو بلا لیا اور بیٹے کو بلا کر فرمانے لگے یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا اب تیری کیا مرضی، اب تمہیں اللہ کی رضا میں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، بتا ذبح ہونا چاہتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا۔ یہ کلمات بڑے قابل غور ہیں۔ فرمایا فانظر، اس پر اچھی طرح غور کر لے، سوچ لے اور پھر بتا ماذا ترى، اب تو
کیا دیکھتا ہے, تو کیا چاہتا ہے, تیری مرضی کیا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبی کا خواب یعنی وحی ہوتا ہے. ابراہیم کو معلوم تھا اللہ کا حکم ہے, تو بیٹے سے پوچھ نہیں رہے, پکڑتے ذبح کر دیتے. اور بفرض محال میں ایک جسٹ مفروضہ قائم کر رہا, پوچھا جو اسماعیل سے کہ بتا اب تو کیا چاہتا ہے, تو اگر وہ جواب نو میں دے دیتے کہ ابا جان میں ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر ابراہیم ذبح نہ کرتے. سوچنے کی بات, ذبح پھر بھی کر دینا تھا کیونکہ نبی تھے اور نبی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا. وہ جانتے تھے کہ خواب دیکھا ہے کہ ماض خواب نہیں ہے ہماری طرح کا, اللہ کی وحی ہے, حکم ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کرنا ہی کرنا تھا تو پوچھا کیوں. یہاں بتا رہا ہوں کہ پوچھا اس لیے تھا, ایک تو ابراہیم اس لیے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مجھے تو امر ہو چکا ہے, میں نے تو بیٹے کو ذبح کرنا ہی ہے, اگر یہ اپنی مرضی سے تیار ہو جائے گا تو مفت میں اسے بھی اجر مل جائے گا. اور دوسرا اس لیے پوچھا تھا کہ آج ابراہیم اس تربیت کا ذرا انالیسس اور جائزہ کرنا چاہ رہے تھے جو اب تک بیٹے کی تربیت کی تھی, کہ دیکھو بیٹا تربیت کے کس مرحلے میں کیا جواب دیتا ہے. آج کے دور کے سامنے رکھیں, باپ بیٹے سے کہے تو بیٹا کیسے جواب دیتا ہے, اور ادھر دیکھیں باپ بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے, تو معمولی بات نہیں. اور بیٹا جواب کتنا ادب بھرا دیتا ہے, وہ قرآن کے الفاظ سے سنیں. جب یہ بات سنی, قربان جائے اسماعیل علیہ السلام کے جواب پر جسے قرآن نے نقل کیا, قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. عرض کرتے ہیں ابا جان جو اللہ کا حکم ہوا ہے کر گزریے, اگر میرے مولا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ادب کی انتہا ہے, عاجزی کی انتہا ہے, خود کو صابروں کی صف میں بھی چھپا دیا ہے. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, بس اتنا بتا رہا ہوں کہ یہاں اقبال بھی بے ساختہ بول اٹھے تھے, اور اقبال نے کہا تھا یہ فیضان